बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुस्ला मलिक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची है और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्हें पाकिस्तान आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ख़िलाफ़ जो है वो अपनी अपील दायर कर दी है। इस बिल को गैर कानूनी करार देने के लिए और इसे मुअत्तल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया गया और शुएब शाहीन साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान भी हैं, उन्होंने ये अपील दायर की है। आप देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर क्या फ़ैसला करती है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 16 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे। नए चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा उस वक्त चीफ जस्टिस बन चुके होंगे, लेकिन क्या इन 8 दिनों के अंदर इस अपील पर भी कोई बड़ा फ़ैसला आ सकता है, ये भी आज का मौजू होगा। उसके साथ साथ मुल्क की मैशत की बहाली के लिए वज़ीर-ए-आज़म, निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की सरबराही में एक आला सतही इजलास हुआ और इस इजलास में एक बार फिर इस बात का जायज़ा लिया गया कि जो बिज़नेस कम्युनिटी को जो फैसिलिटेशन फराहम की जानी है, जो हुकूमत ने फ़ैसले किए हैं, उस पर अमल दरामद कैसे होगा। साथ ही साथ एक बड़ा ऑपरेशन जिसका आगाज़ हो चुका है वो है कस्टम चोरी, बिजली चोरों, गैस चोरी करने वालों के ख़िलाफ़ और डॉलर ज़ख़ीरा करने वालों के ख़िलाफ़, ताकि मुल्की मैशत को झटका लगाने वाले इन माफियाज़ के ख़िलाफ़ एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जा सके। डॉलर की कीमत नीचे आ रही है और क्या बिजली चोर और टैक्स चोर अगर पकड़े गए तो उसके नतीजे में मुल्की मैशत को कितनी सपोर्ट मिलेगी, ये भी आज के प्रोग्राम का मौजू होगा। हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मुमताज़ कानूनदान और साबिक़ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अशतर औसाफ साहब। सबसे पहले उनसे पूछेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या करने जा रही है। उसके बाद हमारे साथ मौजूद होंगे अली गौर बलोच साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा जमीयत उलमाए इस्लाम के हाफ़िज़ हम्दुल्लाह साहब। उनके सामने रखेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं मुल्क के मुमताज़ कानूनदान और साबिक़ अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ साहब के पास। हमारे साथ मौजूद है मुल्क के मुमताज़ कानूनदान और साबिक़ अटॉर्नी जनरल जनाब अशतर औसाफ साहब। अशतर औसाफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। अशतर साहब, ये बताइएगा कि PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है कि पाकिस्तान आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट जो बिल है इसको मुअत्तल किया जाए, सस्पेंड किया जाए, और इसे चैलेंज किया गया है कि ये खिलाफ आइन है क्योंकि सदर पाकिस्तान ने इसकी मंजूरी नहीं दी बल्कि इसको मुस्तरद किया है। बहुत ही मुहम्मल सी बात कर दी इन्होंने। आइन को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें पता ये चलता है कि ये एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पे पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी है। वजीर आजम जो है वो भी जवाबदेह पार्लियामेंट को है। वो इलेक्ट भी पार्लियामेंट से ही होता है, वो डायरेक्ट इलेक्शन से तो नहीं आता। और जो सदर मुमलिकत है वो एक ऐसी हैसियत रखता है जिस तरह मलका बरतानिया, या ऐसी हैसियत है जो किसी ऐसे मुल्क में जहाँ पे बादशाहत, जहाँ पे सदारती निज़ाम तो नहीं हो। अब हिंदुस्तान में भी इसी तरह का निज़ाम है और कहीं पे भी ऐसी नज़ीर आपको नहीं मिलेगी कि जो पार्लियामेंट्री हुकूमत होती है, निज़ाम हुकूमत होता है, उसमें सदर को ये इख्तियार दे दिया जाए कि वो पार्लियामेंट के किसी भी एक्ट को कलअदम करार दे दे या वो किसी बिल को मुस्तरद कर दे। कर ये सकते हैं, और ये पहले आइन में नहीं था। अब आइन में ये आ गया हुआ है कि सदर मुमलिकत अपनी सिफारिशात लिख के पार्लियामेंट को भेज सकते हैं और पार्लियामेंट उस पर अगर कोई तरमीम कर दे तो फाबिहा नहीं करती और उसी तरह वापस भेज देती है, तो फिर तसव्वुर ये होगा कि वो कानून पास हो गया है, सदर के दस्तखत की भी जरूरत नहीं है। और सब आप ये कह रहे हैं कि उसके ऊपर जो भी रिजर्वेशंस होंगी प्रेसिडेंट की, वो लिखकर अगर पार्लियामेंट को भेजेंगे तो तब उसकी हैसियत होगी। अगर उसके ऊपर कोई इख्तिलाफी नोट या अपनी रिजर्वेशंस अगर प्रेसिडेंट नहीं लिखते तो ऑटोमेटिकली उसको जो है वो मंजूर तस्वर किया जाएगा। उसकी वजह है ना जी, उसकी वजह ये है कि और ये पिछले माजी में हुआ। अभी पिछले दिनों बहुत सारे कवानीन ऐसे थे जो कि सदर मुमलिकत ने, जो पास हुए थे दोनों हाउसेस से, वो सदर मुमलिकत ने उन पर रिजर्वेशन लिखी और वापस भेज दिया उन्हें। अब वो अगली पार्लियामेंट देखेगी, वो कानून नहीं बने। लेकिन अगर सदर मुमलिकत अगर अपने दराज में रख छोड़ें या किसी से कहें कि दस्तखत किए बगैर इसको वापस भेज दो, तो ये
ایسا ہی ہوگا کہ جس طرح آپ کہتے ہیں خاموشی جو ہے وہ رضامندی کا ہوتا ہے، جہاں پہ آپ کو اختیار دیا گیا ہو کہ آپ نہ کریں ریزرویشنز کے ساتھ اور واپس بھیجیں، اور اس کے بعد بھی وہ جو ہے وہ پاس ہو کے آ جائے، تو آپ کے پاس کوئی اور اختیار نہیں ہے. تو سمجھ ہی آئی کہ ویٹو جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس ہے، صدر مملکت کے پاس کوئی ویٹو کا اختیار نہیں ہے. اگر ہم اس کی تشریح ایسے کریں کہ صدر مملکت کسی قانون کو اس طریقے سے روک سکتے ہیں اور یہ کہہ کے کہ جی میں اس پہ دستخط نہیں کرتا اور میں واپس بھیج رہا ہوں، تو پھر آپ ان کو وہ اختیار دے رہے ہیں جو کہ آئین میں نہیں ہے، یعنی ویٹو کا. یہ تو تصور ہی نہیں ہے کہیں پہ بھی. تو اشرف صاحب، سپریم کورٹ کے پاس جب یہ درخواست سنی جائے گی، کیا سپریم جی کورٹ اس چیز کو دیکھ سکتی ہے کہ یہ کس تاریخ کو ایوان صدر میں موصول ہوا اور کس تاریخ تک 10 دن بنتے ہیں؟ یہ کچھ چیز آڑے آ سکتی ہے، سپورٹ مل سکتی ہے اس کو پٹیشنر کو؟ نہیں، نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ صدر مملکت نے خود کہا ہے کہ میں نے اپنے عملے سے کہا کہ اس پہ دستخط میں نہیں کر رہا، آپ اس کو واپس بھیج دیں. جب صدر مملکت نے یہ خود کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی وقت بھی رہ گیا تھا تو بھی اس کے اندر کوئی اس طرح کا ابہام نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اپنی انٹینشن کا اظہار کر چکے ہیں کہ میں نے کہا کہ دستخط کے بغیر اس کو واپس بھیج دیں. دوسری بات ایک اور جیسے جو نظر آ رہی ہے، وہ انہوں نے کہا کہ آئین سے اس لیے بھی متصادم ہے کیونکہ یہ 10A یعنی جو آئین کا 10A ہے آرٹیکل، جو کہتا ہے کہ ڈیو پروسیس ہوگا، اس سے متصادم ہے. تو پھر دو باتیں ہو گئی. ایک طرف وہ کہتے ہیں قانون بنا نہیں، دوسری طرف وہ کہتے ہیں قانون بن گیا ہے لیکن یہ آئین سے متصادم ہے. تو یہ بات میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ کس طریقے سے یہ پٹیشن کو آگے چلائیں گے. سپریم کورٹ کیسے اس کو دیکھتی ہے وہ آنے والا دن بتائے گا. لیکن اشرف صاحب، جو 8 دن بچے ہیں ابھی چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس، 16 تاریخ کو وہ ریٹائر ہو جائیں گے، ان دنوں میں کوئی اس پہ کوئی فیصلہ آ سکتا ہے؟ 8 دنوں کے اندر اس کو سمیٹا جا سکتا ہے اس پٹیشن کو؟ دیکھیے، ہم نے ہمیشہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ کم و بیش پچھلے 6-8 مہینے سے یہی بات ہو رہی ہے. جیسے چیف جسٹس جو ہیں وہ مطلق العنان ہوں یا صرف فیصلہ انہوں نے ہی کرنا ہو. یہ تو سپریم کورٹ ہے. سپریم کورٹ میں اس وقت 16 جج بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ ہم سب اسی طرف بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر کیسے کریں گے. یہ کورٹ کے فیصلے ہوتے ہیں. لیکن کیا اس کی بنیادی وجہ اشرف صاحب یہ نہیں ہے کہ جب عدالتی جو ہے سماعت کے دوران اس قسم کے ریمارکس آئیں کہ جانے سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان یہ کہیں کہ کچھ بڑے فیصلے کر جاؤں گا، مقدمات ادھورے چھوڑ کر نہیں جاؤں گا؟ یہ ایک بات ہوتی ہے جب آپ اپنے آپ کو یہ سمجھنے شروع کر دیں کہ جی آپ ہی سب فیصلے کریں گے، آپ ہی نے سب کچھ کرنا ہے، آپ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. یہ آپ دیکھیں گے کہ جب پولیٹیکل گورنمنٹس آتی ہیں تو وہ بھی کوشش کرتی ہیں کہ تمام کے تمام اختیارات اپنے حد تک لے لیں، اور جب کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی میں تو جمہور مزاج کا ہوں. تو یہ کنٹرڈکشنز ہوتی ہیں. میں اس کے بارے میں کیا کہوں، لیکن یہ ضرور ہے کہ پورا کورٹ بیٹھا ہوا ہے، 16 ججز ہیں، اور ان میں سب کے سب مقدم ہیں، سب کے سب جو ہیں وہ اتنے ہی کوالیفائیڈ ہیں جتنے ایک پرٹیکولر جج. اور یہ ججز جو ہیں یہ ان کو فیصلہ کرنا ہے اجتماعی وزڈم کے ساتھ مل کے کرنا ہے. اور لیکن اشرف صاحب، جو وکلاء تنظیمیں بعض اوقات ایسی پٹیشنز لے کر آ جاتی ہیں سپریم کورٹ کے پاس، کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ وکلاء تنظیموں کو ایسی پولیٹیکل پٹیشن سے دور رہنا چاہیے؟ دیکھیے، اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ آپ اس ملک کو بنانے والے بھی وکلاء ہی برادری تھی، اور اس کے اندر جتنی بھی مغز ریزی کی گئی وہ وکلاء ہی نے کی، اور یہ سب قانونی ہی باتیں ہوتی ہیں. اور اگر وکلاء نہیں کھڑے ہوں گے تو پھر ظاہر ہے جس طرح پرویز مشرف نے 2007 میں کیا
تو وہ پھر پرپیچوٹی میں آ جاتا. اور یہ ایک ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کے شہری ہوتے ہوئے جب بھی کوئی قانون کی یا آئین کی خلاف ورزی ہو تو ہم اس کے اوپر لکھے جائیں. لیکن ساتھ میں ہمیں یہ بھی ہے کہ ہمیں صرف پٹیشن ہی تک اپنے آپ کو محدود نہیں کرنا. ہم نے اپنے ارد گرد لوگوں کو ان چیزوں سے آگاہی دینی ہے. ہمیں خود پارلیمنٹ میں جانا چاہیے. اور آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے جو پارلیمنٹیرینز تھے وہ وکلا میں سے ہی آتے تھے، اور دنیا میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پولیٹیکل گینز حاصل کرنے کے لیے، پولیٹیکل جگہ بنانے کے لیے پٹیشنز کا سہارا لینا شاید ان سائلان کے ساتھ جاتی ہے جن کے کیس پہلے سے پڑے ہوئے ہیں. اشرف صاحب، آپ ملک کے بڑے ممتاز ماہر قانون ہیں. اگر میں آپ سے آپ کی پرسنل رائے لوں تو کیا اس پٹیشن میں کوئی ایسا قانونی نقطہ نہیں ہے یا کوئی گراؤنڈ نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ سمجھتے ہوں کہ یہ بل جو ہیں ان کے خلاف فیصلہ آ سکتا ہے؟ نہیں، میرے نزدیک پرسنل رائے جو ہے میری، اس کے مطابق یہ گیزٹ ہو چکے ہوئے ہیں، ان کو پروملگیٹ کر دیا گیا ہوا ہے. ہاں، اگر یہ متصادم سمجھے کورٹ کہ یہ متصادم ہے آئین کے ساتھ تو اور بات ہے. لیکن اس میں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ بغیر قانون کو پڑھے ہوئے اس کے خلاف کر دیا گیا. اب مجھے بتائیے کیا حرج ہے جب آپ قانون میں یہ لکھ دیں کہ کوئی فوجی سیاست میں حصہ نہیں لے گا بجز کہ 2 برس گزر چکے ہوں، اور جو کسی سینسٹیو سیکورٹی ایجنسی اس کے اوپر پابندی لگا دی ہے کہ وہ 5 سال تک سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا. آپ کے خیال میں یہ کوئی بری بات ہے؟ میرے خیال میں تو اچھی بات ہے کہ آپ فوج کو جو ان کا اوتھ ہے اس کے مطابق اس سارے قصے میں مزید لے کے جا رہے ہیں کہ ہم پولیٹیکل باتوں میں انٹرفیئر نہیں کریں گے. تو جو آپ معلومات حاصل کرتے ہیں کسی ایسی سینسٹیو جگہ، اگر وہاں پہ قانون کے ذریعے ان کو روک دیا جائے تو اس میں مجھے تو کوئی قباحت نظر نہیں آ رہی. پتہ نہیں پی ٹی آئی کو اس میں کیا قباحت نظر آ رہی. اشرف صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. پروگرام میں ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے ملکی سیاست کی، اور خاص طور پہ بجلی چوروں کے خلاف، کسٹم چوری کرنے والوں کے خلاف، اور ملک کے اندر ڈالر کو پاکستان سے باہر غیر قانونی طریقے سے بھیجنے والوں کے خلاف ایک بڑا آپریشن شروع ہو چکا ہے. اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ کیا ملک کی معیشت کے لیے آج کا جو اجلاس بھی ہوا وزیر اعظم کی صدارت، اس سے کوئی بڑا ریلیف مل سکے گا؟ ملک کی معیشت سنبھل سکے گی؟ اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو جارحانہ موڈ میں، اور آصف علی زرداری صاحب کمپرومائز کے موڈ میں دکھائی دیتے ہیں. اور میاں نواز شریف کی آنے کی خبریں ہیں کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان 16 ستمبر کو جا رہے ہیں. اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے ممتاز صحافی جناب مجیب الرحمان شامی صاحب. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علی گوہر بلوچ صاحب، مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، سابق رکن قومی اسمبلی ہیں. مجیب الرحمان شامی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. یہ بتائیے گا کہ آج ہم نے دیکھا پورے ملک کے اندر ایک بڑا گرینڈ آپریشن ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. کسٹم چوری کرنے والوں کے خلاف یہ آپریشن ہے، بجلی چوروں کے خلاف یہ آپریشن ہے، جنہوں نے ڈالرز چھپائے ہوئے ہیں ان کے خلاف آپریشن ہے، ڈالر جو باہر لے کے جا رہے تھے ملک سے غیر قانونی طریقے سے ان کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے. ایک عرصے سے یہ ڈیمانڈ رہی ہے کہ جب تک ہم ان چیزوں پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے، ان مافیاز کو نہیں پکڑیں گے، یہ سارا جو معیشت کی تباہی ہے یہ اس کا ملبہ عوام پر گرتا رہے گا. آپ کو لگتا ہے اس بار ریاست سنجیدہ ہے کسٹم چوری، سمگلنگ، ڈالر جو مافیا ہے ان کو پکڑنے کے لیے؟ ملک صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں، ریاست واقعی سنجیدہ نظر آتی ہے. جو ہمارے دفاعی ادارے ہیں وہ بھی متحرک ہیں، اور ایف آئی اے کو بھی اختیارات دے دیے گئے ہیں. یہ وفاقی حکومت نے اعلان کیا ہے. اب یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ ایسا آج سے جانبہ پیشتر کیوں نہیں کیا گیا، اور جو ہمارے سیاستدان ہیں انہوں نے اس طرف توجہ کیوں نہیں کی
اور نگران حکومت کا انتظار کیوں کیا جاتا رہا، لیکن اس کا جواب تو بہرحال بعد میں ملتا رہے گا. لیکن اس وقت جو اقدامات ہو رہے ہیں اور جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اس کے بڑے مثبت نتائج نکل رہے ہیں. اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے ٹھیک ہے، اس میں ہمارے روپے کی قدر گر رہی ہے اور آئل کی پرائسز ہائی ہو گئی ہیں، اور جو بجلی پیدا کرنے کے ہم نے کارخانے لگائے ان کے اپنے مسائل ہیں، اور اس کی وجہ سے ہماری مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے. ہمارے ہاں مہنگائی جو ہے وہ آسمان کو چھو رہی ہے. لیکن سب کے ساتھ ساتھ ایک بڑا حصہ ہماری بد انتظامی کا اور بد نظمی کا بھی ہے. اب اگر چینی سمگل ہوگی، اگر ڈالر سمگل ہوں گے، لوگ ان کو ذخیرہ کریں گے اور دندناتے پھریں گے ملک میں، تو پھر کیا ہم اپنی قسمت کو کوسیں گے یا کیا کریں گے؟ تو اس لیے اب چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے انہوں نے جو عزم مصمم کیا ہے اس کی وجہ سے یہ ممکن ہو رہا ہے، اور نگران حکومت جو ہے وہ اس میں لگ گئی ہے ان کے ساتھ. تو اب ہماری دعا یہ ہے کہ یہ اس میں تسلسل برقرار رہے. یہ نہ ہو کہ ہم نے بس چند ہفتے تو بڑے اقدامات کر لیے اور اس کے بعد ہماری سانس پھولنے لگ جائے اور پھر ہم ہر چیز کو بھول کر وہی کرنے لگ جائیں جو پہلے کرتے چلے آ رہے ہیں. اب ہمارے پاس بحیثیت ریاست کے یہ مہلت نہیں ہے. ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اپنے اخراجات کم کرنے ہوں گے، اپنی آمدن کو بڑھانا ہوگا، ایکسپورٹ کو بڑھانا ہوگا، اور ہمیں یہ جو للے تللے ہیں ان پر نظر ثانی کرنا ہوگی. اگر ہم یہ نہیں کر پائیں گے تو پھر ہم پچھتاتے رہ جائیں گے اور چڑیا کھیت چگ جائیں گی. ملک جو ہے اس کی کشتی جو ہے وہ ڈولتی رہے گی اور پھر کسی میں سکت نہیں ہوگی کہ اس کو کنارے لگا سکے. تو میرا خیال ہے کہ جی شامی صاحب 2 دن کے جو ہے وہ سختی کے فیصلے ڈالر کی قیمت کو 35 سے 40 روپے نیچے لا سکتے ہیں. یعنی آپ صبر کیجئے کہ چند جگہوں پہ چھاپے مارے گئے اور ڈالر کی قیمت 35 سے 40 روپے نیچے آ گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت سنجیدہ ہو، اگر ادارے کام کر رہے ہوں، اگر باقاعدہ جو لوگ اس دھندے کے اندر ملوث ہیں کہ جو روپے کی قیمت گرا رہے ہوتے ہیں، تو یہ معاملہ کنٹرول ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے اور کیا گیا ہے. اور دیکھیں شوگر وافر مقدار میں موجود ہے. ہم نے شور مچا دیا میڈیا میں ایکسپورٹ ہو گئی. اور بھائی ایکسپورٹ تو بہت تھوڑی مقدار میں ہوئی ہے. یہاں تو بڑی فالتو کئی لاکھ ٹن شوگر موجود ہے، اس کو سمگل کیا جا رہا ہے، اس کی ذخیرہ اندوزی کی جا رہی ہے، لوگ اس کو دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اور آپ مجھے بتائیں یہ شوگر جو ہے یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جسے جیب میں ڈال کر آپ سمگل کر دیں اور سرحد پار لے جائیں اور پورے سینٹرل ایشیا تک جو ہے وہ آپ کی شوگر فروخت ہو رہی ہو. وہاں کی ان کی قیمت 300 روپے کے قریب ہے، اسی یہاں سے چینی وہاں جا رہی ہے اور دن دہاڑے جا رہی ہے. تو اب جب اس کو روکا گیا ہے تو ظاہر ہے کہ چینی تو موجود ہے، وافر مقدار میں موجود ہے، ذخیرہ اندوزوں نے ذخیرہ کی ہوئی ہے اور سمگلنگ میں لگے ہوئے ہیں. تو جب آپ انتظامی اقدامات کر رہے ہیں اور آپ سختی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ ثبوت بھی دے رہے ہیں کہ چیزیں ڈویبل ہیں، یہ معاملہ ورکیبل ہے. اور جو نہیں کیا جا رہا تھا یا اگر کبھی نہیں کیا جائے گا تو یہ ہماری حکومت ذمہ دار ہوگی، انتظامیہ ذمہ دار ہوگی اور ہمارے ادارے ذمہ دار ہوں گے. علی گوہر بلوچ صاحب، بطور سیاست دان اگر میں آپ کے سامنے یہی چیز رکھوں جو شامی صاحب نے بات کی ہے، یہ چند ماہ پہلے یہ فیصلے کیوں نہیں کیے گئے؟ پھر کیا سیاسی حکومتیں اتنی کمپرومائزڈ ہوتی ہیں کہ وہ امپلیمنٹیشن نہیں کر پاتی؟ یعنی ملک کے اندر ذخیرہ اندوزی کر لی جاتی ہے، کہا جاتا ہے چینی کی شارٹیج ہو گئی ہے، چینی کی قیمت آسمان پر پہنچ جاتی ہے، ڈالرز جو ہے وہ سٹاک کر لیے جاتے ہیں، پھر بجلی چوری ہوتی ہے، کہا جاتا ہے جی ان کو سرپرستی حاصل ہے مافیاز کی. یہ مافیاز کون ہیں؟ ٹیکس چوری کرتے ہیں، کسٹم چوری کرتے ہیں، اور افسران جو تبادلے کروا کر آتے ہیں ان کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی ان کی سرپرستی کر رہا ہوتا ہے. کیا سیاسی حکومتیں ناکام رہتی ہیں، کمپرومائزڈ ہوتی ہیں، یا اپنے ووٹرز کے یا اپنے جو بڑے بڑے گروپس ہیں ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے؟
دیکھیں ملک صاحب، جس طرح سے کہ شامی صاحب نے بتایا ہے، ظاہر ہے کہ شامی صاحب ہمارے بڑے سینئر صحافی ہیں، اور ان کا تجربہ بھی یقینی طور پر بہت زیادہ ہے ان تمام چیزوں کو، اور کئی ادوار کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ چند لمحوں میں تجزیہ کر سکتے ہیں جو انہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھے۔ لیکن مجھے آج وہ بات یاد آ رہی ہے کہ جب ایک ڈان لیگ کا واقعہ ہوا تھا اور نواز شریف صاحب کو اس پاداش میں نکال دیا گیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہوگا۔ جب گھر ٹھیک کرنے کی بات ہوتی ہے تو اس کے اندر تمام معاملات آ جاتے ہیں، اور یقینی طور پر کسی بھی سیاسی حکومت کے لیے جب وہ کوئی قدم اٹھاتی ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ساتھ ریاست کی بھی سپورٹ اس کو چاہیے ہوتی ہے، اور ریاستی اداروں کی بھی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے۔ جہاں تک پچھلے 16 ماہ کی بات ہے، اس میں سب سے بڑا جو ہمارے لیے چیلنج تھا وہ آئی ایم ایف کا تھا۔ ان محدود وسائل کے ہوتے ہوئے بھی عوام کو مفت آٹا بھی دیا گیا، آئی ایم ایف کا 9th ریویو جو کہ ناممکن نظر آتا تھا اس کو بھی ممکن کیا گیا، اگر وہ نہ کرتے تو ڈیفالٹ کی طرف چلے جاتے۔ اور جو چیئرمین پی ٹی آئی تھے وہ تو جاتے ہوئے کہہ گئے تھے کہ میں مائنز بچھا کے جا رہا ہوں، اور نہ صرف بات یہاں پر بھی نہ رکی بلکہ ان کی سہولت کاری آج کے دن تک بھی ہو رہی ہے۔ اور پچھلے 16 ماہ میں آپ نے دیکھا جس طرح سے ملک میں ایک انارکی اور انتشار پھیلایا گیا، اور جس کا سب سے بڑا چیلنج ہماری حکومت کو تھا جو کہ اتحادی حکومت تھی، جس میں اسمبلیوں کا توڑ دینا، جس میں قومی اسمبلی سے استعفے دے کر جو ہے باہر چلے جانا، پھر باہر جا کر کہنا کہ ہم اندر آنا چاہتے ہیں۔ لیکن علی گور بلوچ صاحب معذرت کے ساتھ، ایک بنو کا گریڈ سٹیشن ہے، وہاں پہ 5 ارب روپے کی چوری ہوتی ہے۔ ایسی حکومت کو عوام نے کیا کرنا ہے کہ وہ ایک گریڈ پہ جو افسران لگے ہوئے ہیں ان کو پکڑ کر نشان عبرت نہیں بنا سکتی کہ 5 ارب روپے کی بجلی چوری ایک گریڈ سے کر لی جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ٹیکنیکلی تو یہ جو مطلب ہے کہ بہتر بتا سکتے ہیں جو یہ ہماری جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کے جو کنسرن آفیسر ہیں، میرا خیال ہے کہ ایک گریڈ سے تو اتنی بڑی چوری نہیں ہو سکتی، لیکن یہ حالات قومی اسمبلی کی پارلیمانی کمیٹی کے سامنے جو رپورٹ دی سیکٹری نے انرجی نے، اس نے جا کے یہ پوری رپورٹ سامنے رکھی تھی شہباز شریف صاحب کی حکومت میں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ بنو تو بڑی دور کی بات ہے، میرا جس صوبے سے تعلق ہے، میرا جس شہر سے تعلق ہے وہ فیصل آباد ہے۔ میں نے فیصل آباد میں ایک ایسا طبقہ دیکھا ہے جو سرے عام ڈنکے کی چوٹ کے اوپر بجلی چوری کرتے ہیں بغیر میٹر لگائے، اور میں نے وہ نشاندہی کی کنسرن سی او صاحب کو، تو وہ میری بات سن کے دھیما سا مسکرا دیے اور خاموش ہو گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان قباحتوں سے آنکھیں چرائیں یا ہم یہ کہیں کہ یہ کچھ نہیں ہو رہا، یہ بنو تو دور کی بات ہے، پنجاب میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ سخت آنی ہاتھ ڈالنے چاہیے۔ ہاں ایک بات درست ہے، چونکہ شامی صاحب بھی بیٹھے ہیں، آپ بھی ماشاءاللہ تجربہ اور آپ بھی مہارت رکھتے ہیں اپنے فیلڈ میں، لیکن دیکھیں اگر ہم پروگرام میں بیٹھ کر سچ نہ بولیں اور عوام تک حقائق نہ پہنچائیں، یقینی طور پر اتحادی حکومتوں کے بھی کچھ مسائل ہیں، اور وہ بات آپ کا اشارہ درست ہے کہ ظاہر ہے کہ جب بڑی تھن میجورٹی ہوتی ہے پھر کئی طرف سے آپ کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ مشکلات آتی ہیں، اور ایک طرف آپ نے حکومت چلانا ہوتی ہے، چیلنجز ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب نواز شریف صاحب کو میجورٹی ملی تھی 13 سے لے کر 18 تک، تو اس وقت بھی ہمیں بڑے بڑے چیلنج تھے، لوڈ شیڈنگ کا بہت بڑا چیلنج تھا، دہشت گردی کا بہت بڑا چیلنج تھا، ملک میں آنے والی انویسٹمنٹ بہت بڑا چیلنج تھا۔ وہ تمام چیلنجز نہ صرف ہماری حکومت نے قبول کیے تھے بلکہ سی پیک جیسے پروجیکٹ آئے، دہشت گردی کا تقریباً خاتمہ ہوا۔ افسوسناک یہ بات ہے کہ جب یہ پروجیکٹ لانچ کیا گیا جو کہ پی ٹی آئی چیئرمین کی صورت میں ووٹ چرا کر، اس 3.5 سال میں بہت ہمارے ملک کی سیاسی طور پر اور دوسرے کرپشن کے لحاظ سے بہت بڑی تباہی ہوئی۔ ایک شخص کا نام اونچا کرنے کے لیے پورے پاکستان کے سیاستدانوں کو چور کہا گیا۔ ہاں میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں
کہ جو اقدام اب اٹھائے گئے ہیں، کوئی بھی آنے والی حکومت ہو انکلوڈنگ نون لیگ، اگر نون لیگ کی بھی حکومت بنتی ہے تو ہم کو ان تمام پالیسیز کو اس سے زیادہ کمٹمنٹ کے ساتھ چلانا ہوگا اور ان میں مزید بہتری لانی ہوگی۔ جو 4-5 مہینے کی حکومت جو ابھی تک اقدامات نہیں اٹھا پائے گی، ان اقدامات کی طرف بھی سوچنا ہوگا۔ ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ہمارے کی کون کون سے ایسے سیکٹر ہیں جہاں پر ہمارے وسائل بے جا استعمال ہو رہے ہیں، مناسل قوم، ہماری بیوروکریسی کو، ہماری عوام کو، ہمارے ملک کے اشرافیہ کو، ہمارے سیاستدانوں کو، ہماری سیاسی جماعتوں کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا کہ اگر ہم نے ملک کو درست سمت میں لے کر جانا ہے تو پھر اس کے لیے ہم تمام حکومتوں کو اور اشرافیہ کو بھی کڑوے گھونٹ پینا ہوں گے، نہ صرف کہ بار بار ہم یہ کہیں کہ ہم نے یہ سارا بوجھ عوام کے اوپر ڈالنا ہے۔ یہاں پروگرام میں ہمیں ایک کمرشل بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ مجیب الرحمان شامی صاحب، اگر ہم ملکی سیاست کو دیکھیں، آپ کی بڑی گہری نظر ہے ملکی حالات اور سیاست کے اوپر۔ بلاول بھٹو زرداری جارحانہ موڈ کے اندر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کام جو تھا وہ خارجہ محاذ کے اوپر تھا اور پیپلز پارٹی نے اس ذمہ داری کو پورے طریقے سے نبھایا ہے، باقی جو اندرونی معاملات تھے وہ مسلم لیگ نواز کے اوپر ملبہ ڈال رہے ہیں کہ یہ حکومت مسلم لیگ نواز کی تھی، اگر جو ہے وہ مہنگائی بڑھی ہے، اگر قیمتیں بڑھی ہیں۔ دوسرا، آصف علی زرداری صاحب قدرے مفاہمت دکھا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن پاکستان کا کام ہے تاریخ دینا۔ بلاول بھٹو زرداری 90 روز کے اندر الیکشن مانگ رہے ہیں۔ لگ کیا رہا ہے آپ کو، پیپلز پارٹی کیوں اس پالیسی پر آ گئی ہے کہ کچھ جارحانہ موڈ بلاول صاحب دکھائیں اور آصف علی زرداری صاحب ذرا نرم رویہ رکھیں؟ دیکھیں، یہ پیپلز پارٹی جو کچھ کہہ رہی ہے، یا بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں، یا مسلم لیگ نون کے بعض لیڈر جو کچھ کہہ رہے ہیں، یہ سب بعد از مرگ واویلا ہے۔ یہ جو پارلیمانی نظام حکومت ہے، اسے کیبنٹ فارم آف گورنمنٹ بھی کہتے ہیں، یعنی جو فیصلے کیے جاتے ہیں وہ کابینہ کی ذمہ داری ہوتے ہیں اور کابینہ فیصلے کرتی ہے، اور کابینہ میں پیپلز پارٹی بھی موجود تھی، مسلم لیگ نون بھی موجود تھی، اور ان کے دوسرے اتحادی بھی موجود تھے۔ تو جو سارے فیصلے ہیں، اگر برے ہوئے ہیں یا اچھے ہوئے ہیں، ان کے اچھے نتائج نکلے ہیں یا نہیں نکلے ہیں، ان کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے ہر جماعت کو۔ اور اب اس سے وہ جتنا بھی شور مچا لیں، وہ اپنے آپ کو ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو ہماری حکومت تھی اتحادی، اس نے بہت کچھ اچھا بھی کیا اور بہت کچھ ایسا ہوا جو لوگوں کے نزدیک پسندیدہ نہیں تھا، جس طرح مہنگائی میں اضافہ ہو گیا، اس کی جو بھی وجوہات ہوں، اور ہماری جو برسوں کی بدعمالیاں ہیں ان کی وجہ سے ہمارا خزانہ خالی تھا۔ اگر ہمارے پاس کوئی 100 ارب ڈالر ہوتا، کوئی 150 ارب ڈالر ہوتا، چلیے 50 ارب ڈالر ہی ہوتے، تب بھی ہم اس کرائسس سے نکل سکتے تھے، مہنگائی سے لوگوں کو بچا سکتے تھے۔ تو جب آپ کے پاس کچھ تھا نہیں، آپ کی جیب خالی ہے، اور آپ نے روز کمانا ہے اور روز خرچ کرنا ہے اور روز ادھار مانگنا ہے، تو پھر اپنی معیشت کو آپ کیسے قابو کر سکتے تھے؟ اور پھر دوسری بات میں ایک یہ کروں، ہمارے ہاں کچھ پرابلم بھی ہے ہمارے نظام کے۔ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت دونوں کے اختیارات جو ہیں وہ اس طریقے سے ڈیوائیڈ ہوئے ہیں کہ وفاقی حکومت اپنی اتھارٹی کھو بیٹھی ہے لا اینڈ آرڈر کے معاملے میں، اور وفاقی حکومت کی بجائے صوبائی حکومت زیادہ ذمہ دار ہے، اور صوبائی حکومت کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ لیکن اگر دونوں یہ ایک پیج پر نہ ہوں اور ایک ساتھ فیصلے نہ کریں تو پھر مشکلات، اور اس لیے ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا، اس وقت جو دفاعی ادارے ہیں ان کی ریٹ جو ہے وہ تو پورے ملک میں ہے، جو عدالتی ادارے ہیں ان کا حکم بھی پورے ملک میں چلتا ہے، لیکن جو انتظامیہ ادارے ہیں اور ان کا حکم پورے ملک میں نہیں چلتا، وہاں تقسیم ہوئے اختیارات، ان کی وجہ سے بھی الجھاؤ پیدا ہوتا ہے اور مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر پاتے۔ اس پہ بھی غور کر کے ضروری اقدامات کرنے چاہیے اور ضروری تدابیر اختیار کرنی چاہیے، جس سے آپ مؤثر حکومت کاری جو ہے اس کو ممکن بنا سکیں۔ بہت شکریہ مجیب الرحمان شامی صاحب، پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہونے والا ہے۔ علی گور بلوچ صاحب، میں آپ سے چاہوں گا کہ اس کو ذرا ہم اگر وائنڈ اپ کی طرف جائیں تو نواز شریف صاحب کی واپسی کی خبریں آتی ہیں، رک جاتی ہیں، کبھی کہا جاتا ہے 15 ستمبر، کبھی کہا جاتا ہے 15 اکتوبر۔
حتمی تاریخ دینے سے مسلم لیگ نواز گریزاں کیوں ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو شہباز شریف صاحب نے بات کی ان کی واپسی سے متعلق، اور اس وقت نواز شریف صاحب بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے اور انہوں نے اکتوبر کا بتایا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ حتمی ہی تاریخ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو ہمارے الیکشنز ہیں وہ بھی اب انشاءاللہ ہوں گے، الیکشن کمیشن تاریخ دے گا، زیادہ سے زیادہ کو مہینہ ڈیڑھ ڈیلے ہو سکتا ہے۔ جو الیکشن کمیشن حلقہ بندیوں کے سلسلے میں ٹائم مانگا تھا اس سلسلے میں جو نظر آ رہا ہے بتائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا جو الیکشن ہے وہ انشاءاللہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہی لیڈ کریں گے اور یہ ابہام بھی ختم ہو جائے گا۔ یہاں میں آپ کی توجہ ایک بات کی طرف بھی دلاؤں گا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ابھی تک اسمبلیز ڈیزالو نہیں ہوئی تھی تو یہ پروپیگنڈا بھی کیا جاتا تھا کہ اسمبلی کی مدت بڑھائی جا رہی ہے اور اس کے شاید کہیں آئین میں کوئی طریقہ اور گنجائش بھی تھی، لیکن وہ افواہ ثابت ہوئی جب اسمبلی کی مدت، جب مقررہ مدت تھی وہ مکمل ہوئی تو اسمبلیاں ختم ہو گئی۔ اسی طرح سے نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی یہ ضرور افواہیں اڑائی گئی کہ وہ واپس نہیں آئیں گے، وہ نہیں کریں گے۔ مسلم لیگ کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ جو آنے والے الیکشن ہیں ان کی قیادت نواز شریف صاحب کریں گے، نہ صرف وہ واپس آئیں گے بلکہ بذریعہ عدالت جو بھی قانونی طور قانون کا راستہ اپنائیں گے، قانونی طور پر عدالت کے اندر جائیں گے۔ یقینی طور پر جب مریم نواز صاحبہ کے کیسز میں وہ فیصلے ہو چکے ہیں اور وہ جج صاحب کی ویڈیوز آ چکی جنہوں نے سزائیں سنائی تھی، میرا خیال ہے کہ وہ ایک صرف عدالتی پروسیس باقی رہ گیا ہے، حقائق تو جو ہیں وہ عیاں ہو چکے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب انشاءاللہ اکتوبر میں وطن واپس آ رہے ہیں۔ علی گوہر بلوچ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ جناب مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا، کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔